अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। बड़ी खबरें तो आपने सुन ली आज। जो तमाम सर्विस चीफ्स हैं उनकी जो टेनर है वो 5 साल कर दी गई है, यानी कि जनरल आसिम मुनीर जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं अब वो 2028 में रिटायर होंगे अगर 5 साल होता है। वैसे इंटरेस्टिंगली ये जो शिक अब हुई है इसमें 5 साल के बाद कोई कदगन नहीं है, इसके बाद भी एक्सटेंशन हो सकती है। मैं इसलिए ये वाज़े कह रहा हूँ कि मैं सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब को एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि देखें हमने तो टर्म कम कर दी है, पहले 3 साल थी, एक्सटेंशन होके 6 साल बनती है। एक्चुअली यहाँ पे 5 साल है, तो अगर कोई एक्सटेंशन हुई तो ये 10 साल बन जाएगी, बट दैट्स एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। वो भी हुआ। फिर हमने देखा कि जो दूसरा टेररिज्म एक्ट है उसकी भी चीज़ सामने आ गई कि 90 दिन किसी को भी उठा सकती है, चाहे फौज हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, पुलिस हो, अगर टेररिज्म रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो, शक हो, रिपोर्टेड हो, शक हो, 90 दिन के लिए वो उठाया जा सकता है शख्स। कोई उसका पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और इसमें जर्नलिस्ट भी अब टारगेट पे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी से बात भी की है टेलीफोन पे और कल को होता है कि जी उसका भाई, चचा, रिश्तेदार कोई था, टेररिस्ट था या किसी इन्वॉल्व था, तो मैं भी उठाया जा सकता हूँ। ये एक तलवार अब सर के सर पे लटक गई है। 90 डेज नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आप कहीं भी उठा के रखे जा सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं। जजेस की तादाद आपने देख लिया, अब 34 कर दी गई है। ये मैक्सिमम जो लिमिट है वो है। ज़रूरी नहीं कि अभी जो 17 जजेस हैं एकदम 17 और भर्ती कर दिए जाएंगे। और उसमें भी सवाल ये उठता है कि कितने टुकड़ों में किए जाएंगे और क्या हस्बे ज़रूरत मसाला ऐड किया जाएगा। मसलन शक ये है, लोग कहते हैं कि कल गवर्नमेंट को अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो कहीं 4 ऐड कर लिए, कहीं 5 ऐड कर ली, सो दे कैन प्ले विद द नंबर्स। ये सारी चीज़ें हैं। इस पर हम बात भी करेंगे कि ये जो आज ये इतनी बड़ी एक डेवलपमेंट हुई आउट ऑफ द ब्लू। अपोजिशन कहती है हमें हवा तक नहीं लगने दी, हम तो जजेस की बात में फंसे हुए थे, इन्होंने सारी सर्विसेज की एक्सटेंशंस कर दी। लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। मैं इस सेक्शन में प्रोग्राम के हम बात करेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ हैं, MNA PTI के सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर गवर्नर पंजाब। बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ हैं, एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और MNA हैं, PMLN के साथ इनका ताल्लुक है। लेकिन 2 इशूज़ में पहले छेड़ना चाहता हूँ। एक तो आप सबने पिक्चर देखी होगी खतीजा शाह साहिबा की, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ एक मीटिंग थी और जजेस रिफॉर्म्स, जेल रिफॉर्म की एक सब कमेटी में उनको मेंबर भी बना दिया गया है। ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि टेक्निकली वो एक केस उन पे है, वो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर थी, बेल हो गई अब उनका ATC कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है, कल भी उनकी पेशी थी। और एक तरफ हमें बताया जाता है कि 9 मई के जिन पे केसेस हैं शायद इससे ज़्यादा बुरे लोग कोई नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ एक मीटिंग में एक मुलज़मा क्यों बिठाई गई और किस तरह उनको एक जेल्स की रिफॉर्म कमेटी में बनाया गया, ज़रा हमें यह भी जवाब मिल जाए तो बेहतर है। बिकॉज मेरा नहीं ख्याल था कि जस्टिस फाइज़ ईसा जैसे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन वाले इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखने वाले चीफ जस्टिस शायद इस तरह की चीज़ होगी। मे बी देयर इज़ अ विजडम, उसको भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ा शर्मनाक वाक़या हुआ, वो है इंतज़ार पंजोता साहब का। ये इमरान खान के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लॉयर्स थे। आपको याद है अक्टूबर 8 और 9 की शब को ये गायब हो गए। फिर इनका कुछ तो पता नहीं लग रहा था कहाँ है, किसी ने कहा उठा लिए गए, किसी ने कहा पता नहीं क्या चीज़ है। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश होते हैं हाई कोर्ट के अंदर और वो कहते हैं 48 घंटे में हम आपको बड़ी अच्छी खबर देंगे। फिर 24 घंटे की डेडलाइन आती है और 24 घंटे के बाद मिरेकुलसली वो बरामद हो जाते हैं। उनको जो उनके अगवाकार हैं वो ले जाते हैं, पुलिस नाके पे रोक लिया जाता है, वहाँ फायरिंग होती है, कोई ज़ख्मी नहीं होता, ना अगवाकार, ना वो, ना बीच में मौजूद पंजोता साहब। और उनका एक मंजर दिखाया जाता है जिसको आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि वो पिक्चर उनकी पहले दिखाएं जिसको हम यूज़ टू हैं देखने के। नाइसली टर्नड आउट मैन, स्मार्ट मैन, बात कर रहे हैं। ये जो तजलील का एक सिलसिला शुरू हुआ हुआ इस मुल्क में, ये आई थिंक बड़ी शर्मनाक बात है। और एक गंडापुर साहब की जो स्टोरी थी कि मैं 12 ज़िले क्रॉस किए और फिर मैं ऐसे दुख के दरिया क्रॉस करते हुए पेशावर पहुंचा, वो भी बिल्कुल अनबिलीवेबल एक स्टोरी थी। ये भी एक अनबिलीवेबल स्टोरी है। हम कच्चे के डाकू देखते हैं, वो अगवा करते हैं, वो टिकटॉक भी करते हैं, वो फिर फ़ोटोज़ भी बनाते हैं, वीडियोज़ भी दिखाते हैं। और ये शुमाली डाकू और या ये अगवाकार पता नहीं किस तरह के हैं जो बड़ी कोर्ट को बताई गई तारीख के मुताबिक बंदा भी ले आते हैं, मूव भी करते हैं, उसको बरामद भी करा देते हैं और चले जाते हैं। ये एक नफ़रत की एक ऐसी फसल बोई जा रही है जिसको एक दिन बहरहाल काटना होगा। एंड वी होप कि इस तरह मत करें। जो भी कर रहा है,
خدا را یہ مت کریں, پاور گیمز کرنے کے اور طریقے بھی ہیں. اینی آتے ہیں پہلے زراعت کے ایشو پہ بات کریں. کھوسا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, بیکاز آپ لوگوں نے بہت اعتراض, ظاہر ہے آج بڑا شور مچا نیشنل اسمبلی میں, بہت شور مچا ہر طرف, لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کے تمام لوگ وہاں تھے اور میں بعد میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے, وہ کہہ رہے تھے دیکھیں انہوں نے 5 سال کر دیا, اب 28 تک انہوں نے اپوائنٹمنٹس کر دیں اپنے لیے, اپنے مفاد کے لیے, اور اس کے بعد بھی ایکسٹینشنز بھی ہو سکتی ہیں. آپ لوگوں نے کم از کم ایک بار کیوں نہیں موو کیا امینڈمنٹ؟ نہ کوئی سنتا, ہمیں پتہ ہے کسی نے نہیں سننا تھا, لیکن کھڑے ہو کے آپ بات تو کرتے آپ کے لوگ کہ اچھا جی یہ ایک اس پہ کوئی قدغن تو ہو, کچھ تو ہو. آپ لوگ بھی شور ڈالتے ہیں اور پھر بس شہیدوں میں نام لکھوا لیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کا میں بیان سن رہا تھا, بلکہ ذرا سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا. دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا, کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا. آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ کرنا, ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں, ایکسٹینشن دینا, یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں. لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اپنے اختیارات میں اس قدر اضافہ کرنا اور اس کے لیے حکومت کو پریشرائز کرنا, آپ یہ قانون پاس کریں یہاں تک کہ نظر آئے کہ جیسے ملک ماشاء اللہ لگ رہا ہے, جس پر شک ہو جائے اس کو تو آپ فوراً گرفتار کریں. تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اس کو اٹھا لیا, 90 دن آپ کی گرفت پہ رہے گا. جو روڈوں پہ دندنا رہے ہیں, جہاں سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں, جہاں دیہاتیں ان کے قبضے میں, انہوں نے بھی کہا جی انتظامی معاملہ ہے, اگرچہ چنانچہ کر کے بات کی. تو یہ بتائیے آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اگر تمام سروسز چیف کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے, آپ لوگ اس کو اپنے خلاف کیوں سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں مالک, یار یہ کوئی کرنے والی بات ہے, کہنے والی بات ہے. یہ سبھی کو پتہ ہے کہ 3 سال سے جو ہے ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جا رہا ہے. ایک ہی مشن ہے صرف کہ عمران خان کو کس طریقے سے جو ہے سیاست سے علیحدہ کرنا ہے. ایک ہی جو ہے ان ساروں کا مطمع نظر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے مارجنلائز کرنا ہے. ایک ہی صرف ان کا جو ہے ویژن ہے کہ پاکستان کے عوام 25 کروڑ عوام کو کس طرح مقید رکھنا ہے. ایک ہی سارا اسکرپٹ چل رہا ہے کہ یہ گیرزن سٹیٹ کس طرح بنانی ہے, اور یہ سویلین مارشل لا جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل مارشل لا ہے. اس لیے دیکھیں مالک, یہ مطلب ہے مجھے بتائیں کہ یہ اسکرپٹڈ سب کچھ ہو رہا ہے اور سارا کچھ 5 جولائی سے پہلے کیا جا رہا ہے. اور 5 جولائی سے پہلے اتنی ان کو جلدی ہے, اتنی انسیکیورٹی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سب کچھ یہ 5 جولائی سے تو پہلے. جب آپ لوگوں نے تو سردار صاحب جب آپ لوگوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی, اس وقت کیا لاجک تھی؟ اگر اس وقت کی لاجک آپ کی ٹھیک تو پھر لوگوں کی لاجک بھی ٹھیک ہے, پھر ان کو آپ کیسے؟ نہیں وہ غلط تھی, وہ نہ مالک وہ بھی غلط تھا. اس سے پہلے جو دیا گیا کیانی کو وہ بھی غلط تھا. دیکھیں ایکسٹینشن جب ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی میں کور کمیٹی میں ہم نے اس کی مخالفت کی تھی. ہم نے قرارداد جو ہے اس میں بہت زبردست قسم کا وہ کیا تھا, اپنا وہ کیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ساری امینڈمنٹس ڈال دی تھی اس میں. اور اس کے بعد کیا ہوا, تو جب کمیٹی ایک آتی ہے ہمارے پاس تو وہ آ کے جب ہم سے کہتی ہے پیپلز پارٹی نے انکار کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تو یہ آپ کا آخری جواب ہے کہ آپ اس پہ نہیں تائید کریں گے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی. تو یہ نوید قمر نے کہا کہ یہ تو ہماری جو ہے یہ ہماری سی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے, اسے تو بلاول بھی جو ہے امینڈ نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے جاتے ہوئے کہا اچھا جی پھر ہم ان کو بتا دیتے ہیں, پھر وہ خود ہی آپ سے بات کر لیں گے. اور اس کا رات کا وقفہ گزرتا ہے اور صبح کو ہمارے وہی نوید قمر صاحب اٹھ کے کہتے ہیں عظیم تر قومی مفاد میں ہم اس ترمیم کو منظور کرتے ہیں اور ہم اپنی ساری تو پھر اب عظیم تر قومی مفاد اب نہیں ہو سکتا, اگر تب تھا تو اب کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جی دیکھیں مالک, اگر تو تباہ کرنا ہے کسی ادارے کو تو ایکسٹینشن کر دیں. کسی ادارے کو بھی, میں کہتا ہوں کسی ادارے میں بھی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اس سے ایک تو مایوسی پھیلتی ہے, ایک وہ سروس سٹرکچر سارا جو ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. دیکھیں فرد واحد پر کبھی ادارہ نہیں ہوتا ہے,
یہ جب فرد واحد پر آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو کمزور کر دیتے ہیں, اس ادارے کو کمزور کرتے ہیں. چلیں ان سے بیرسٹر عقیل سے پوچھ لیتے ہیں نا, سردار صاحب بیرسٹر عقیل صاحب بھی ہے نا, کیوں وائی 5 ایئرس؟ نہیں ان سے ضرور پوچھئے گا, انہوں نے تو وہی کہنا ہے جو ان کو سرکاری اسکرپٹڈ جو ان کو بیانیہ سرکاری دیا گیا اسکرپٹ بھی تو سردار صاحب سننا ضروری ہے نا. دیکھیں خدا را ملک کو تباہ نہ کریں, یہ ملک تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. مالک آپ نے پہلے صحیح کنسرن ظاہر کیا ہے, اس وقت تو کوئی آدمی اپنے آپ کو محفوظ نہیں فیل کر رہا ہے. دیکھیں یہ جو دہشت گردی کی بات آپ نے کی, دہشت گردی تو مجھ پر اور آپ پر لگ رہی ہے. میں بھی آج جو ہے ضمانت کرا کے بیٹھا ہوا ہوں, دہشت گردی کا کیس مجھ پہ بھی بنا ہوا ہے, اندازہ کریں. دہشت گردی اب وکیلوں پر, جرنلسٹ پر, چلیں ان سے پوچھتے ہیں, چلیں لیٹس گیٹ دا سرکاری اسکرپٹ آلسو نا, وہ بھی تو ہمیں پتہ لگے نا. عقیل بتائیں سرکاری اسکرپٹ میں وائی 5 ایئرس؟ بہت بہت شکریہ. پہلی تو بات ہے کہ یہ خالی سرکاری اسکرپٹ کی بات نہیں ہے. آئی ہیو اے مائنڈ آف مائی اون اینڈ آف کورس میں خود بھی چیزوں کو دیکھتا ہوں, اینالائز کرتا ہوں. آف کورس ریشنلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی لکھا پڑھا پیپر آپ کو دے دیا اور آپ نے وہی رٹ لیا اور کہہ دیا. 5 ایئرس جب ان کا دورہ حکومت تھا تو اس پہ ابھی آپ نے اس کا ذکر ہوا کہ 3 سال کی جو ہے وہ ایکسٹینشن انہوں نے دے دی تھی. اس ٹائم تو کہتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اینڈ سو فورتھ. تو آج یہ کہاں پہ کھڑے تھے, اور آج میں آپ کو بڑا کیئرفلی یہ بتا دیتا ہوں, بڑی ہی باریک واردات ڈالی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. جیسے ہی پتہ تو ان کو تھا کہ سروسز چیف, اور اکراس دا بورڈ, یہ خالی آرمی چیف کی بات نہیں ہے, تمام سروسز چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس کو حکومت ریگولیٹ کرنے جا رہی ہے, اسٹریم لائن کرنے جا رہی ہے. آپ مجھے نیول چیف اور ایئر فورس چیف کے نام تو بتا دیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی نام بھی نہیں پتا ہوں گے, بات تو آرمی چیف پہ ہی آتی ہے. دیکھیں میں اگین ہمارے لیے تینوں جو سروسز کے چیف ہیں وہ انتہائی قابل احترام ہیں. میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے باریک واردات کیا ڈالی. جیسے ہی پتہ چلا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر سیٹوں پر کھڑے ہو کے احتجاج کیا, اور جیسے ہی پتہ چلا کہ اگلی جو ہے امینڈمنٹ ٹیبل ہونے والی ہے آرمی ایکٹ میں, نیوی ایکٹ میں, ایجنڈا میں کیوں نہیں ڈالی آپ انہوں نے کیا کیا؟ فارمل ایجنڈا میں کیوں نہیں ڈالی؟ سپلیمنٹری میں کیوں لائے؟ فارمل ایجنڈا میں تو کچھ بھی نہیں تھا. فارمل ایجنڈا میں تو صرف ایک جو آرڈیننس تھا وہ لے ہونا تھا. ہماری ڈسکشن ہوئی اینڈ obviously ہاؤس کے رولز پرمٹ کرتے ہیں, نیشنل اسمبلی کے رولز پرمٹ کرتے ہیں, ہم لے کے آ سکتے ہیں. اچھا قانون تو ہم کھیل سکتے ہیں نا جتنا مرضی, لیکن یہ جب اتنی امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں, آپ سپریم کورٹ کے نمبرز آپ بڑھا رہے ہیں, آپ یہ چیز کر رہے ہیں جس کی ڈائریکٹ پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہیں, ہم ان چیزوں کو خود کنٹروورشل بنا دیتے ہیں نا. اگر فارمل ایجنڈا پہ ہوتا تو کون سی قیامت آ جاتی؟ کیوں آخری موقع پہ اس نے کیا؟ سپریم کورٹ کا جو آرڈیننس لے ہونا تھا وہ فارمل ایجنڈا پہ تھا. دے نیو پرفیکٹلی ویل کہ یہ ججز کی تعداد بڑھے گی, کیونکہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آپ کا فارمل ایجنڈا پہ تھا. سینٹ میں تو وہ موو ہوا نا, وہ پاس ہوا. اسی طرح سینٹ میں کمیٹی جو تھی ججز کے نمبر بڑھانے کے, اچھا 5 سال کی مجھے لاجک تو بتانا. 5 سال کی میں لاجک آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں رانا صاحب نے بھی بات کی ہے, میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب اسٹریم لائن ہوگی ہے, ریگولیٹ ہوگی ہے. 3+3 جب ان کے ٹائم پہ تھا 3 and then +3, of course that meant 6 years. We've now obviously curtailed that to, and ہم نے اس کو پورا 5 سال کا کر دیا ہے. تو 5+5 10 بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ اب آپ کی میتھ ہے کہ آپ نے کیا, آپ نے اس میں کوئی, آپ نے اس میں گلٹن کلوز لگایا کہ نہیں بھئی 5 کے بعد نہیں بڑھ سکتا؟ نہیں وہ نہیں ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے, ایک اوپن اینڈڈ چیز ضرور ہے. لیکن مالک صاحب میں یہ بھی کہوں گا we'll cross that bridge when we actually come to it. ابھی آپ کس طرح اخذ کر لیا کہ برج تو بنا رہے ہیں, آپ نے کہاں سے کراس کرنا ہے؟ ان تینوں چیفز میں سے جو ہے. اچھا ایک بات بتائیں, میں بھی سن رہا تھا کہیں پہ اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی ڈیفنس منسٹر صاحب کی, انہوں نے کہا یار ہم نے 5 سال اس لیے بھی کیا ہے کہ ہارمنی آ جائے ساری ٹرمز کے اندر. جی بالکل, جہاں پرائم منسٹر 5 سال, مکنہ 5 سال, تو چیف جسٹس کو بھی 5 سال کر دیتے نا. ان کو 3 سال اس لیے رکھا تھا کہ تو 2 اگلے 3 سینئر جج وہ آپ کی خوشنودی میں لگے رہیں کہ ہم لائن میں لگے رہیں کہ اگلا چیف جسٹس بننا ہے. ان کو بھی 5 سال کیوں نہیں کیا؟ نہیں ان کا 3 سال کا تھا. 3 سال کیوں نہیں 5 سال کر دیتے نا, جب آپ سارا کچھ کر رہے تھے. دیکھیں لارجر نیشنل انٹرسٹ نے یہ بھی کر دیتے. اٹس ناٹ اباؤٹ جس طرح آپ نے ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ obviously وہ تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوا ہے اور اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا ہے. وہاں پہ تو ایون کہ آپ کو یاد ہوگا کیونکہ وہاں پہ 2/3 میجورٹی ہمیں چاہیے تھی, اور مولانا صاحب بھی اس بات پہ نہیں آ رہے تھے. obviously بہت ڈسکشنز ہوئی اور اس کے بعد جو مسودات مولانا صاحب کے ساتھ آپ نے اجازت کر دی ہے. سردار صاحب یہ بتائیں, اگر یہی لاجک مانی جائے کہ یار چلیں ایک کنفارمٹی ہوتی ہے, مکنہ 5 سال, چلیں جی صدر 5 سال, تو چلیں آرمی چیف بھی 5 سال کر دیں, باقی عہدے بھی 5 سال کر دیں, تو ایک یہ بحثیں ہر سال ختم ہو جائیں گی جی کون اگلا ہوگا کون نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے تو پھر کیا ہے, ان کی لاجک کے مطابق تو چیف جسٹس بھی 5 سال کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا.
دیکھیں یہ تو خود ہی ان کی یہ ہمیں بلیم کر رہے ہیں، یہ تو خود اس میں شامل تھے. دیکھیں انہوں نے وہاں لندن میں بیٹھ کے محترم نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب سے ملاقات کر کے وہیں سے کہہ دیا غیر مشروط طور پر ہم اس کو جو ہے سپورٹ کریں گے، اس جو قانون سازی کو. انہوں نے وہاں کیا، اور پیپلز پارٹی نے بامر مجبوری اس لیے کیا کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ ہم اگر نہیں بھی ساتھ دیں گے تو بھی ان کے پاس جو ہے عددی برتری ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کے شامل ہونے سے. تو مسلم لیگ نون تو ماشاءاللہ اس پچھلے میں بھی شامل ہے. اب یہ 5 سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیا یہ حتمی کہا گیا ہے کہ there will be no extension beyond this 5 years tenure؟ یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال کے بعد بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، جس کا مطلب ہے یہ 10 سال تک لے جائیں گے. تو یہ تو مالک کسی منطق پر بھی یہ چیز نہیں اس کا آپ نے ایک بات کی سردار صاحب یہ مجھے بتائیں، آپ کی پارٹی کی پالیٹکس میں اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیا یہ میسج ہے کہ بھئی ادھر تو لمبی کنٹینیوٹی چلے گی، آپ لوگ ذرا سیدھے ہو جائیں، سوچ لیں مستقبل کے بارے میں کہ ادھر تے چیزاں لمبیاں چلن گیاں؟ Is this a message to you کہ یہ واقعی ایک انسٹیٹیوشنل ریسٹرکچرنگ کر رہی ہے گورنمنٹ؟ نہیں، یہ تو دیکھیں یہ تو آخری سانسوں پر، آخری دموں پر ہے. یہ کیوں بھولتے ہیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے؟ وہ بڑی جبلت تھی حسینہ واجد کی 15 سال تک، اور اس کو جو ہے خش و خاشاک کی طرح بہہ گئی. ان کا باری جلد آنے والی ہے. مالک آپ دیکھنا جتنی آپ ریپریشن کرتے ہو اور جتنی زیادہ اس وقت جو ہے لوگوں کی مفلس جو ہے جس غربت کی دہلیز میں دھکیل دیا گیا ہے، بجلی کے بل نہیں دے سکتے ہیں لوگ، جو ہے بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے ہیں لوگ، جو ہے سر وہ تو اپنی جگہ نا. میں تو ابھی آئی ایم مور کنسرن کہ پارٹی پالیٹکس، بیکاز جب میں آپ کی پارٹی کو دیکھتا ہوں تو وہاں پہ بہت زیادہ فریکچرڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں. گنڈا پور صاحب ہیں، عاطف خان کو ایک کے بعد 2 3 نوٹس بھیج رہے ہیں کرپشن کے، آپس میں گروپ بازیاں جھگڑے چل رہی. آج علیمہ بی بی نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، بلکہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کیونکہ وہ لائر سے متعلق ہے. ذرا سنیے. عمران خان کو غور سے سن لیں. یہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں عمران خان نکل رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کا خیال ہے جو ظلم ہو رہا ہے سڑکوں پہ یہ عمران خان کو نکالنے کے لیے ہو رہا ہے؟ عمران خان کو ان کا کوئی ارادہ نہیں نکالنے کا. غور سے سن لیں پھر سے. یہ جو سارا دن ہم سنتے ہیں جی کل نکلنے ہیں، خوشخبری آ رہی ہے، یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کو یہ ڈس انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں. ان کا کوئی ارادہ نہیں عمران خان کو نکالنے کا. یہ ہمیں خود عمران خان کے لیے احتجاج کر. اب یہ باتیں تو لائرز کر رہے ہیں، آپ کے اپنے لائرز کرتے ہیں کہ جی سپٹمبر میں آ جائیں گے، دسمبر میں آ جائیں گے. تو یہ تو پروپیگنڈا وہ کہہ رہی ہیں. آپ لوگ مت کہنا بند کر دیں، جو آپ لوگ وکلا ہیں ان کے، آپ مسلیڈ کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے لوگوں کو. دیکھیں بہن کا تو ہوک نکلتی ہے، بہن کا دکھ درد یہی ہے کہ میرے بھائی کی زندگی جو ہے وہ اس میں جتنا اس کو محفوظ کیا جائے اور جتنی جلدی ان کو مخلصی ہو، جتنی جلدی وہ باہر آ سکے. تو بہن کی ہوک تو یہی ہے. ہم تو جو ہے کر رہے ہیں، جو وکلا ہیں وہ لا محالہ ایک ہی کیس ان کے خلاف رہ گیا ہے اور اس کی بھی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے درخواست. اب انشاءاللہ عمران خان جو ہے وہ مجھے توقع ہے اور امید ہے انشاءاللہ جلد آئیں گے. لیکن وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں علیمہ بی بی کہ جب تک احتجاج لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے، جب تک احتجاج ایفیکٹولی نہیں ہوگا، جب تک یہ چوک نہیں ہوگی حکومت، جب تک یہ پیرالائز نہیں ہوگی، تب تک جو ہے عمران خان کو یہ نہیں چھوڑیں گے. اور اسی طرح جو ہے یہ قانون سازی اور آئین کی میں ترامیم کر کے یہ طوالت اور تسلسل دے رہے ہیں. کیونکہ یہ فارم 47 کی اب ظلم مالک دیکھو کہ 17 سیٹیں جیتنے والا پرائم منسٹر ہے، 180 سیٹیں جیتنے والا، 180 سیٹیں جیتنے والا وہ اڈیالہ جیل میں. اس سے بڑا فراڈ اس ملک کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے ووٹ کو عزت دینی ہے تو کیا یہ ہوتی ہے ووٹ کو عزت دے اور پھر جو ہے ٹرائبونلز میں فیصلے نہیں ہونے دے رہے ہیں؟ ورنہ وہ 60 ڈیز کے اندر فیصلے ہونے واجب تھے، لازم تھے.
کاش کہ وہ 60 ڈیز کے اندر فیصلے ہوتے تو آج ہمارے 180 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بیرسٹر عقیل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کھوسا صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب دوبارہ سپریم کورٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو کنسلٹیشن ہوئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, وہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, تو وہ کنسلٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملاقات کا مطلب کنسلٹیشن ہے. ڈیلے تو آپ لوگ کر رہے ہیں. اب وہاں پہ ٹرائیبیونلز بن چکے ہیں, 4 سرونگ ججز ہیں, 4 آپ کے ریٹائرڈ ججز ہیں قانون میں ترمیم کے بعد, تو اب وہاں پہ ٹرائیبیونلز میں کام چلنا ہے. ہم نے کہاں پہ روکا ہوا ہے؟ حکومت نے تو کسی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو چائنا کا آج اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہے, اب آپ کے پاس الیکشن کمیشن, آپ کے پاس ٹرائیبیونلز آپ نے اپنی مرضی کے بنوا لیے پنجاب میں. بالکل, آپ نے پہلے ریجیکٹ کر کے اتنی لڑائی کر کے اپنی مرضی کے. کیا 4 سرونگ ججز نہیں ہیں ہائی کورٹ کے؟ جب آپ کی پہلی پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ بنی, اس میں آپ نے کہا ریٹائرڈ ججز نہیں ہوں گے, سرونگ ججز ہوں گے. اب آپ کی پی ڈی ایم 2 آ گئی, اب آپ نے دوبارہ قانون چیا, نہیں سرونگ نہیں ہوں گے, ہم ریٹائرڈ ہوں گے. ہم نے ورک لوڈ کو دیکھا, ورک لوڈ نہیں دیکھا آپ نے, ججز کو دیکھا. نہیں, جوڈیشل اور لیگل ریفارمز مالک صاحب, ہم نے جوڈیشل اور لیگل ریفارمز بھی اسی لیے لے کے آئے کہ لوگوں کے کیسز. سرونگ ججز سے آپ کو کیا ڈر تھا؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا, 4 سرونگ ججز تو ہیں اس میں. تو پھر 8 کے 8 وہ لگانے تھے, پھر 4 عوام کیا تیل لینے چلی جاتی؟ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں وہ 4 سرونگ ان کو بھی ہٹا دینا تھا نا, سارے ریٹائرڈ لگا دینے تھے آپ لوگوں کو. اب سارے ریٹائرمنٹ پروویژن موجود ہے. آف کورس ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کے کیسز بھی سنے جائیں. یہ ہم ان سیاستدانوں کے کیسز کی وجہ سے آج کی جو آپ نے لیجسلیشن کی ہے, یہ بیسکلی ایک میسج ہے پی ٹی آئی کو کہ دیکھیں بھیا, جہاں ہر ایک کا بلیف ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے وہی رہے گا اور وہ چلے گا کام, ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ساتھ تھی, وہ آگے, ان کے خلاف ہوئی وہ چلے گئے, آپ کے خلاف تھی آپ چلے گئے, آپ کے ساتھ ہوئی تو آپ آ کے آپ کی گورنمنٹ بن گئی. یہ تو فیکٹ ہے کہ آپ لوگوں نے آج پیغام یہ دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے والے ہیں, 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر کے لیڈران, وہ سوچ لیں کہ اگلے 3 سال بڑی بری ہونی ہے تاڑے نال. سوچ لو, اگر آپ اس امید میں تھے کہ 2025 کے بعد حالات بدلیں گے تو اب 2028 تک آپ کا کچھ نہیں بدلے گا, تو کیا یہ was this the message? No, I think the message to this entire party, whether you want to call them PTI یا Sunni Ittihad Council, message loud and clear ہے, on from day one ہے, since this government is actually coming to being. اور message یہی ہے کہ political problems have political solutions. سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل ہے, ڈائلاگ کے تھرو ہی حل ہوں گے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جیل توڑ کے, جیل کے دروازے توڑ کے ہم عمران خان کو باہر نکال لیں گے, ایسا نہیں ہونے والا. اب ان کی بہن بھی یہی دہائی دے رہی ہیں کہ وکیل روز جو ہے تاریخ پہ تاریخ بتا دیتے ہیں, نومبر میں آئے گا جی, ستمبر میں آئے گا جی, اکتوبر میں آئے گا جی. مت کریں اس طرح, وہ ان کے کیسز ہیں, وہ ان کے اپنا کیے ہوئے کی وجہ سے وہ اندر ہیں. سردار صاحب یہ بتائیں, اگر آپ کی پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ فوجی قیادت تبدیل ہوگی سال کے بعد تو ملکی حالات تبدیل ہوں گے, نیا سیٹ اپ آئے گا تو ہماری ایک نئی کوئی ارینجمنٹ ہو جائے گی, اب وہ تو نہیں ہو رہی. اب کیا آپ کے پاس کوئی آپشن رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل فورس کے ساتھ بات کریں اور چھوڑ دیں اس بات کو کہ نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ تو اب کنٹینیو کر رہی ہے. مالک, یہ انفارچونیٹلی یہ حکومت واحد ہے جو کہ افراتفری چاہتی ہے, جو نہیں چاہتی کہ پرامن ہو, جو نہیں چاہتی کہ سیاسی کوئی سیٹلمنٹ ہو, جو نہیں چاہتی کہ گفت و شنید کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے. یہ خود ہی ٹرم آئل کریٹ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس آپشن ایک ہی رہ گیا ہے کہ ہم سڑکوں پر نکلیں اور ہم جیلیں بھر دیں اور ہم اس کو چوک کر کے پیرالائز کر دیں. جو بات جو ہے علیمہ خان کر رہی ہے, جو بات گنڈا پور کر رہی ہے, جو سینر ایلیمنٹ تھا, گنڈا پور صاحب تو آتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی خون کی ندیاں, کبھی کچھ, پھر خود غائب ہو جاتے ہیں. اور پنجاب سے آپ لوگ نکال نہیں سکے تو کہاں سے سڑکیں بھریں گے, جیل بھریں گے؟ مالک یار, تو آپ تو خیر ادھر بیٹھے ہو نا, میں ایک ایم این اے کے ناطہ سے مجھے کوئی 50,000 فون اسی چیز کا آتا ہے کہ خان کب چھڑا رہے ہیں, خان کو کب چھٹ رہا ہے, خان کب چھٹ رہا ہے. یہ کرتے کرتے کیوں آپ نہیں کرتے ہیں؟ دے آر اتنے زیادہ ہمارا ورکر, اتنا زیادہ پاکستانی جو ہے عوام, آپ دیکھیں ذرا غم و غصہ اور غیظ و غضب اور نفرت ذرا دیکھیں کہ نواز شریف باہر جاتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے, قاضی فائز صاحب باہر گیا ہے پاکستانیوں نے کیا حشر کیا ہے. یہاں وردی کے بغیر چلا جائے ذرا بازار میں یا کسی محلے میں چلا جائے, یا یہ بغیر گارڈ کے, بغیر اسکارٹ کے, بغیر رینجرز کے, بغیر پولیس کے کوئی وزیر اعظم سمیت اپنے حلقے میں چلا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خود سول انریسٹ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ ذمہ دار ہوں گے.
اور وہ تو لے آئیں گے لوگ سڑکوں پہ. میں نہیں دے رہا مالک, یہ خود دے رہے ہیں. میں انہیں کو پوچھ رہا ہوں, میں عقیل کو پوچھ رہا ہوں, میں عقیل صاحب سے پوچھ رہا ہوں. مالک صاحب قطن ہم بالکل کوئی سول انریسٹ نہیں چاہتے. اف اینی تھنگ ہم تو ان کے کیے ہوئے کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہے ہیں, جو دہشت گردی میں ایک بڑی سرج آئی ہے, اور اسی کی وجہ سے جو ہے ہم نے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ لے کے آئے کہ جب 2014 سے 16 میں ہم یہ لے کے آئے تھے رد الفساد ضرب عزم اے پی ایس کا جب تمام تر معاملہ ہوا تھا, کیا کراچی میں امن نہیں بحال ہوا تھا. کراچی میں ایک پراپر جو ہے پیسفل ماحول ہم نے دے دیا تھا. اینڈ ود دیٹ ٹو ود دا سنسیٹ کلاز, یہ اس ٹائم اس کا بھی 2 سال کا سنسیٹ کلاز. دیکھیں اب یہ کہنا کہ ٹیررزم میں یا دہشت گردی کے جو کیسز ہیں ان میں تیزی نہیں آئی, یا دہشت گردی کے جتنے بھی انسیڈنٹس ہیں ان میں تیزی نہیں آئی. آپ پرسوں کا مستون کا دیکھ لیں, آپ آج کی سچویشن دیکھ لیں, آپ 4 دن پہلے چلے جائیں, ہفتہ پہلے دیکھ لیں, تو یہ انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے جب ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جیل کے دروازے کھول کے آپ نے ری انٹیگریشن پالیسی کے نام پہ جو ہے پورے پاکستان میں ان کا جال بچھا دیا. And this is obviously, you know, the entire nation is actually bearing the brunt for this now. ہم کوئی سول جو ہے چیز نہیں کر رہے ان ٹرمز آف سول رائٹس وٹ ایور, ہم کسی چیز کو طول نہیں دے رہے. یہ سڑکوں پہ آتے ہیں, یہ ایک نہیں لاکھ دفعہ نہیں, آپ ایک نہیں لاکھ دفعہ سڑکوں پہ آ جائیں, اور آپ آئے بھی ہیں سڑکوں پہ آتے ہیں, پھر آپ کے چیف منسٹر صاحب ہیں وہ ان کو چائے کی طلب ہو جاتی ہے, پتہ نہیں اس دفعہ 9 تاریخ کو میں سمجھتا ہوں کافی کی طلب ہو جائے گی. اینڈ آف کورس یہ معاملات تو اسی طرح چلیں گے. صرف اور صرف اپنے کارکنان کو ڈھال بنانا ہے, اپنے کارکنان کی بلی, ان کی قربانی, یہ ان کو مقصود ہے, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. سردار صاحب بات یہ ہے کہ ووٹر آپ کا بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن ووٹر کے پاس تو بات جائے گی 4 سال بعد. اب جب الیکشنز ہوں گے, اگر اپنے مقررہ وقت پہ ہوتے ہیں, اس وقت ایک ہی آپشن ہے آپ کے پاس سڑک گرم کرنے کا. سڑک گرم کرنے کے لیے پارٹی سٹرکچر نظر نہیں آتا, پھر پارٹی کے آپس کی جو انٹرا پارٹی اتنے جھگڑے چل رہے ہیں وہ بھی آپ انکار نہیں کر سکتے, وہ ہیں. ایک گنڈا پور گروپ ہے, ایک حماد اظہر گروپ ہے, پھر جو کے پی کے اندر آپس میں ساری گروپنگ ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں جلوس آتا ہے چنگی 26 پہ, پھر اس کے بعد آگے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو سیریسلی آپ تو ان کی ٹرف پہ نہیں کھیل رہے, یہ بھی خوش ہیں آپ آئیں, ہر 2 ہفتے بعد ایک جلوس نکالیں, 4 بیان دیں, ان کی گورنمنٹ چلی جا رہی ہے, ان کو تو آپ سے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں مالک, میں خود پارلیمنٹ کا حصہ ہوں, یقین کریں جس سرپرائز سے اور جس صورت کے ساتھ برق رفتاری کے ساتھ یہ لے کر آتے ہیں اور بلڈوز کرتے ہیں اسپیکر صاحب, جس طریقے سے سارے رولز کو ویو کر کے جس طرح یہ لیجسلیشن اور آئینی ترامیم کروا رہے ہیں, یہ مذاق ہے اس جمہوریت کا. اور اسی لیے یہ نہیں چاہتے پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں ہو. دیکھیں جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں کبھی بھی ملک سٹیبل نہیں ہو سکتا, نہ معاشی جو ہے استحکام آئے گا, نہ امن کا استحکام. اور امن کہاں سے آئے؟ یہ دہشت گردی تو بڑھنی ہے, اس لیے کہ جب اسٹیبلشمنٹ وہ ہر کمانڈر کس طرح بنانا ہے, کس طرح سے جو ہے چادر اور 4 دیواری کو پامال کرنا ہے, کس طرح ایم این ایز اور سینیٹرز یا ایم پی ایز کو اٹھانا ہے پی ٹی آئی کے, کس طرح ورکرز کو جو ہے جلسہ کرنے سے روکنا ہے, مانے کرنا ہے. جب اسٹیبلشمنٹ سارے پاکستان میں یہ کام لے لے تو بارڈر تو غیر محفوظ ہو جائیں گے, در اندازی ہوگی. بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں سے ڈیل کر سکتے ہیں؟ ان کا کوئی توڑ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ پولیٹیکل پرابلمز ہمارے پاس سارے توڑ ہیں. نہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں, عقیل سے پوچھ رہا ہوں, اور میں عقیل صاحب سے پوچھ رہا ہوں. ذرا سا کھوسا صاحب کو بساد احترام, نیڈ آئی ریمائنڈ یو کھوسا صاحب کہ آپ کی جو پارٹی کی حکومت تھی پی ٹی آئی, 80 سے 90 آرڈیننسز کی حکومت, 80 سے 90 آرڈیننسز انہوں نے 18 کے 19 منٹ میں. تو اس پارلیمان کا تقدس تو آپ نے اتنا اس کی بے توقیری بھی کی اور پامال بھی کیا, تو پلیز ہمیں یہ نہ بتائیں, ایٹ لیسٹ ہم تو پراپر ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو چل رہے ہیں, اور رولز جس چیز کا پرمٹ کرتے ہیں ہم ایز پر رولز اینڈ ایز پر پروسیجر ہی چل رہے ہیں. جہاں پہ یہ تمام تر بات آپ نے کی کہ اسٹیبلشمنٹ یا مقننہ کے علاوہ, ہم تو ان کو ڈے 1 سے ڈائلاگ کی دعوت دی. سی جے کا 5 سال کا ہونا چاہیے ٹینر. دیکھیں پھر اس طرح تو آپ مسلم لیگ والے آپ کے سینئر لیڈران مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے تو 5 سال کہا تھا, پیپلز پارٹی نہیں مانی. صحیح بات ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں, میں اس پہ نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ ڈینائی کر سکتا ہوں.
میں یہ اس طرح تو پھر آپ تمام تر جتنے بھی آپ جو کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہیں جس میں چیف الیکشن کمیشن بھی ہیں, اس میں بھی دیگر جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہیں ان میں بھی آپ چیئرمین ایف پی ایس سی 5 سال آپ کو کر دیں, پھر 4 سال کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں کہیں نہ کہیں یہاں پہ یہ اٹس اے اسٹارٹ کہ ہم نے اس چیز کو سٹریم لائن کیا ہے, اس چیز کو ریگولیٹ کیا ہے تاکہ 5 سال پہ ہو, اور واقعتاً ایک ہارمنی اور ایک ہارمونائزیشن کے حوالے سے کہ جب آبویسلی گورنمنٹ ہے اور جب کام کرنا ہے تو اس حوالے سے بھی ہے. چلیں سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا, برشید آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ جب بھی ہم نیشنل انٹرسٹ کی باتیں دیکھتے ہیں اور جب گورنمنٹس لیجسلیشن لاتی ہیں تو سم ہاؤ وہ پاور پالیٹکس کے اندر ان کا امیجیٹ بینیفٹ آتا ہے. آپ کو مجھے تو پتہ نہیں کب آئے گا جب آئے گا, لیکن کتنا حسین اتفاق ہے کہ امیجیٹ جو گینر ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے, اور امیجیٹ رگڑا لگتا ہے وہ اپوزیشن آف دا ڈے کو لگتا ہے. شاید یہ کوئنسیڈنس ہے, ان بروکن اسٹرنگ آف کوئنسیڈنسز. اینی وے اب لیتے ہیں بریک کے بعد آ کے ذرا ایک تماشا جو چل رہا ہے پی آئی اے والا, اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ پھر بند ہی کر دیں. اگر بکتی نہیں ہے, چلتی نہیں ہے تو بند تو کر سکتے ہیں, کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی, کیونکہ ایک نیشنل فلیگ کیریئر ہے, بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, لیکن اٹیچمنٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے. 16 سال کے اندر 73 بلین اس کا لاس تھا, 73 ارب, جو اب 830 ارب ہو گیا ہوا ہے, 830 بلین, اور تقریباً ہر سال تقریباً کوئی 80-90 بلین اس میں ایڈ ہوتا ہے. یعنی کہ تقریباً جو آپ کے پچھلے پرائم منسٹر گزرے ہیں 16 سال میں, ہر پرائم منسٹر کے نیچے 84 ارب ایڈ ہوتا گیا اس کے لاسز میں. پچھلے دنوں آیا کہ جی ڈیلے ہو رہی ہے اس کی کیونکہ بڈرز نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ اور ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے. پھر پتہ لگتا ہے کہ 6 لوگ غائب ہو جاتے ہیں, ایک بڈ آ جاتی ہے 30 بلین کی, تقریباً کوئی $30 ملین اب سمجھ لیں, اور جبکہ اب تک 25 سے 28 ملین ڈالر تو صرف ہم فائنینشیل ایڈوائزرز کو دے چکے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا اب پنجاب گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے. وہ میاں صاحب نے کہا, نواز شریف صاحب نے, کہ میرے سے مریم نے بات کی کہ ہم خرید لیں, نہیں بنا لیں. کے پی والے بھی آ گئے ہیں, آج کسی اور نے بھی ٹویٹ کر دیا ریل اسٹیٹ والوں نے کہ شاید ہم خرید لیتے ہیں اس کو. ایک مذاق سا بن گیا ہے. سیریسلی کیا بند کر دینی چاہیے اگر بکتی نہیں ہے؟ کم از کم لاسز تو بند ہوں گے, یا یہ کوئی عزت بیزتی کا معاملہ ہے؟ اس پہ بات کریں گے. محمد زبیر ہمارے ساتھ ہیں, فارمر گورنر ہیں, لیکن آج اس لیے بلایا کہ فارمر پرائیویٹائزیشن کے یہ ہیڈ بھی تھے. السلام علیکم زبیر صاحب. جی السلام علیکم. یار یہ بتائیے کیا تماشا چل رہا ہے پی آئی اے کا؟ کیا علاج ہے؟ بکتی تو ہے نہیں گورنمنٹ سے. وہ کوئی کہتا ہے کہ شرطیں ایسی لگا دی ہوئی کہ کوئی خریدے گا نہیں. آپ نے بھی بیچنے کی کوشش کی تھی, پوری تیاری ہو گئی تھی, پھر آپ نے کہا آخری موقع پہ گورنمنٹ نے کہا نہیں اب ہم نے نہیں بیچنا ہے اس کو. واٹ از دا سولوشن؟ بند کر دیں. دنیا میں بہت ایئر لائنز بند ہوئی ہیں نیشنل فلیگ کیریئرز. ہاں لیکن وہ تو ایک فیصلہ کرنا ہے, لیکن اس سے زیادہ آسان سلوشن ہے نا. دیکھیں یہ جو اب ہوا ہے, ایک تو جس دن بڈنگ ہوئی اس دن جو تماشا ہوا, دا ہول پروسیس دیٹ واز ڈن, اینڈ دا پوسٹ بڈنگ پچھلے 3-4 دن انکلوڈنگ اگر آپ کی نظروں سے گزرا ہو علیم خان کا جو پریس کانفرنس تھی, انٹرویوز تھے, اس میں جو انہوں نے مذاکرہ خیز باتیں کی ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپریل 2022 میں جب پی ٹی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے, یہ ان کے ایجنڈے میں ٹاپ 3-4 آئٹمز شامل تھے. اب پہلے تو وہ حساب دیں کہ یہ 3.25 سال کے بعد آ کے ہم یہاں پہنچے تھے ان کی سربراہی میں. کیئر ٹیکرز بھی آئے تھے, انہی کی مرضی سے آئے تھے, لیکن سب سے مذاکرہ خیز بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آئے اور انہوں نے لگایا اپریل 2022 میں, جبکہ ٹاپ 4 ایجنڈا آئٹمز تھے. سم عابد بھورو یا کیا نام ہے ان کا, جو کہ پرائیویٹائزیشن منسٹر پیپلز پارٹی کے تھے. پیپلز پارٹی ایٹ دیٹ ٹائم واز اسٹرانگلی اینٹی پرائیویٹائزیشن. ایک اینٹی پرائیویٹائزیشن پارٹی کے شخص کو منسٹر آف پرائیویٹائزیشن لگا دیا, اینڈ شور انف ہم نے 16 مہینے کوئی خبر نہیں سنی. تو اٹ واز اے جوک فرام دا بگننگ. پھر اس کے بعد علیم خان صاحب جو ابھی کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنی جاب ڈسکرپشن ہی نہیں پڑھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں میں تو صرف بیچنے آیا تھا, میں اس کو ٹھیک کرنے نہیں آیا تھا. دس از ناٹ دا وے. پرائیویٹائزیشن کمیشن کے آرڈیننس میں بڑا کلیئر ہے, ایز سون ایز یو آئیڈینٹیفائی اے کمپنی آن دا ایکٹیو لسٹ کہ جی اس کو پرائیویٹائزیشن پروسیس میں ڈالنا ہے, immediately responsibility comes to privatization minister. اور بڑی سمپل سی بات ہے مالک, آپ اس پہ ٹویٹ کیا تھا احمد نواز سکھیرا صاحب نے بھی, جو سیکرٹری پرائیویٹائزیشن رہے ہیں,
کہ جی یہ جاب ہے ہماری کہ سٹیبل کر کے اس کو بیچنے کے قابل بنایا جائے. ایبسولوٹلی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد جس طرح سے آپ نے کنڈیشنز رکھی ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ختم کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, بھائی آسان کنڈیشنز لگائیں نا, آسان کریں تاکہ اٹریکٹ ہوں, تاکہ فورنرز اٹریکٹ ہوں, تاکہ ڈومیسٹک پلیئرز جو مین پلیئرز ہیں وہ اٹریکٹ ہوں. آپ نے پری کوالیفائی ایک ایسے شخص کو کر دیا, ایک ایسی کمپنی کو کر دیا جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے, جس کو سمجھ ہی نہیں ہے, جس کو ایویشن کا میرا خیال ہے سپیلنگ بھی نہیں آتی. ٹویٹ کیا تھا زبیر, اس میں آپ نے لکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یار اس کے بدلے پلاٹس لے لیں, اس طرح کی بھی کوئی بات ہوئی ہے وہاں؟ جی بالکل. وہ کیا یہ بات وہاں جتنا میڈیا وہاں موجود تھا, انکلوڈنگ آپ کے اے آر وائی کے رپورٹرز, جیو کے رپورٹرز, جتنے وہاں موجود تھے, سیکٹری پرائیویٹائز. اب یہ اس سے زیادہ بچگانا چیز نہیں ہوتی, کیونکہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ جب آپ دیتے ہیں ڈومیسٹک پیپرز میں, انٹرنیشنل پیپرز میں, یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس میں آپ ٹرمز آف پیمنٹ, موڈ آف پیمنٹ بڑا کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ ہوتا ہے. اب یہاں سیکٹری پرائیویٹائزیشن کے ساتھ وہ آن دا ڈے آف بڈنگ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر ہمیں بڈ ہماری ایکسیپٹ ہو گئی تو وہ جو ہمارے پلاٹس ہیں اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ. مطلب یار اس سے زیادہ کیا, وی آر ناٹ اے سیریس کنٹری. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پھر اس کے بعد جو مذاکرہ خیز باتیں ہم نے سنی کہ جی پنجاب کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم لے لیتے ہیں, وچ از بیسکلی سیئنگ پنجاب کی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے وفاق کی لیڈرشپ کو, بلکہ اپنے فیملی ریلیٹو کو, کہ آپ نہیں چلا سکتے پی آئی اے, آپ ہمیں دے دیں, ہم چلائیں گے. اب اس سے زیادہ مذاق کوئی ہو سکتا ہے؟ گنڈا پور صاحب تو کرتے ہی ہیں اس قسم کے مذاق. انہوں نے تو پولیٹیکلی ون اپ ہونے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جی ہم بولی لگانے کے لیے تیار ہیں. ان سے بھی پوچھیں بھائی جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت آپ نے پی آئی اے کو کیوں نہیں چلا لیا تھا؟ تو آئی تھنک اس کے جو لاسز ہیں نا جو آپ نے پچھلے 16 سال کے, دیٹ از ناٹ این انڈیکیٹر. دا انڈیکیٹر از ٹوڈیز سچویشن کنڈیشن, بیکاز اس وقت لاسز 125 بلین سے 150 بلین پر اینم, اور پھر یہ بڑھتے چلے جائیں گے. سو اس کا آسان طریقہ یہ ہے, اور ان لوگوں کے لیے جو بہت ایموشنل ہوتے ہیں اباؤٹ دا پرائز, مالک, پرائز از اے فنکشن آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. میں اور آپ جو مرضی قیمت لگا لیں, جو بائر ہے, پوٹینشیل بائر, وہ ڈٹرمن کرے گا اس کی کیا صحیح پرائس ہے. اس پرائز دا ریزن دیٹ وی آر پرائیویٹائزنگ؟ نو. دو کنڈیشنز ہیں جس وجہ سے ہم اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں یا کسی بھی لاس میکنگ اینٹی کو. پہلا کنڈیشن یہ ہے the losses for the government of Pakistan, which means people of Pakistan, وہ immediately stop ہو جائے وہ bleeding. پہلا آبجیکٹو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایسے ادارے کو دیں پرائیویٹ سیکٹر کے جس کا بیک گراؤنڈ ہو, جس کی انڈرسٹینڈنگ ہو, جس کا میکرو ویو ہو بزنس کا. ضروری نہیں کہ جب آپ نے آلموسٹ کمپلیٹ کیا تھا اس کا پروسیس, اس وقت کیا پرائس لگائی ہوئی تھی, اور اس میں کیا اب انہوں نے ڈفرنس اب کیا کیا ہے, کیا پیرامیٹرز چینج کیا ہے انہوں نے؟ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ایک پرائم منسٹر نواز شریف کا جو مجھے بار بار جو وہ کہتے تھے, اینڈ ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, کہ پرائز پر نہیں جائیں آپ, اپنے پلو سے بھی دینے پڑتے تو آپ ڈال کے اس کو نکال دیں. اس کو کیا سٹیل مل کو باقی بھی جو لاس میکنگ اینٹیز ہیں. بٹ ڈار صاحب کا ویو پوائنٹ بالکل ڈفرینٹ تھا. وہ اس کو رن کر رہے تھے اس طرح سے کہ جی اس میں ہم میکسیمائز کر سکیں ہمارا, تاکہ فسکل پوزیشن اچھی ہو سکے. پرائیویٹائزیشن کمیشن جتنے پیسے کمائے گا, ہم نے 450 بلین روپے ان ٹوڈیز ایکویولنٹ ایکسچینج ریٹ ہم لا چکے تھے, بٹ obviously he wanted more and more. تو وہ پیرامیٹر نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ابھی تک سیٹ اپ نہیں کیا تھا, بیکاز ہماری جو جہاں سے حکومت نے بیک آف کیا تھا, یو ٹرن لیا تھا کہ we will not go ahead with the privatization. اچھا اس پہ ابھی بات کرتے ہیں. مجھے زبیر صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے, اور میں بریک کے بعد آگے آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کتنا خرچہ ہو گیا ہوا ہے آن ویریس کنسلٹنٹس اینڈ آل اینڈ ایوری تھنگ. دوسرے لاس تو اپنی جگہ ہے نا, یہ بھی تو ہم پیسے ڈال رہے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا زبیر صاحب یہ بتائیں, کچھ بورڈ ممبران کی باتیں ہم سن رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ بھی ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ بیس پرائس 85 ارب تھی. وہ کہہ رہے ہیں وہ تو یہ تھا کہ 70 بلین آپ ڈالیں گے اور باقی آپ دیں گے 10-15 بلین. واٹ از یور انفارمیشن, کیا یہ کنفیوژن کیا ہے؟ جی ایک تو کنڈیشن ضرور انہوں نے رکھی تھی جو کہ گن پوائنٹ پر رکھی تھی کہ آپ کتنا انجیکٹ کریں گے آفٹر ٹیکنگ اوور, تاکہ آپ نیا فلیٹ ایڈ کر سکیں یا اس کے دوسرے جو سسٹمز ہیں آئی ٹی سسٹمز کو انہینس کر سکیں اینڈ سو آن. تو مجھے یہ بالکل مصدقہ اطلاع ہے کہ جی 85 بلین وہ سپلٹ یہ بورڈ کے لیول پر کہ جی اس میں سے
10 سے 15 بلین بیس پرائز اور 70-75 بلین اس کو انجیکٹ کرنے پڑیں گے. تو میرا فرسٹ رسپانس یہ تھا کہ پھر اس کو بیس پرائز کو پھر 85 نہیں کہتے نا آپ. تو آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ بیس پرائز واز ناٹ 85, بیس پرائز واز 10 اور 15 بلین. باقی آپ نے اگر کوئی کنڈیشن ڈالنی تھی تو اس کی کنڈیشنز تو سیپریٹ تھی. جیسے آپ نے کانٹینجنٹ لائبلٹی کی کنڈیشن ڈالی تھی, جیسے آپ نے ٹیکس لائبلٹی کی, امپلائیز کی کنڈیشن, وہ اس میں آنا چاہیے تھا. بائی دا وے اس میں آنا بھی نہیں چاہیے. میں تو بلیو ہی نہیں کرتا کہ آپ گن پوائنٹ پر کس کو کہیں کہ آپ کس طرح سے فلیٹ ایکسپینڈ کریں گے. اگر آپ کو اتنا پتا تھا تو آپ خود چلا لیتے اس کو. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کس قسم کی انجیکشن کی, کیپٹل انجیکشن کی ضرورت ہوگی. سو وہ تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑتے ہیں. سو آئی تھنک اگین بڈ پرائز کی کیلکولیشن اور جس طرح سے پریزنٹیشن کیا گیا, سیکٹری جو ہیں پرائیویٹائزیشن وہ پہلے سستی روٹی کے ایک زمانے میں انچارج تھے, تو آپ اس سے ان کی قابلیت کا اندازہ لگا لیں. تو پھر اب واٹ از دا وے فارورڈ؟ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا بریک سے پہلے کہ کتنا پیسہ ہمارے زمانے میں دیا گیا لگ چکا ہے. اب بھی تو 7-8 ملین اب بھی دیا ہے. جی 10 ملین ڈالرز کے قریب تھا جو ہمارے زمانے میں دیا تھا. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دی ایگزیکٹ فگر بٹ اراؤنڈ 10 ملین ڈالرز. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو فائنینشیل ایڈوائزرز تھے ان کی جو سب سے زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, آپ بیسٹ پاسبل گلوبل انویسٹرز کو لے کے آئیں گے, یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سو یہ بھی یہاں بھی بڑا فیلئر ہے کہ ایک بھی فورن انویسٹر نہیں لے کے. یہ جو فائنینشیل کنسلٹنٹ آپ انہوں نے لیا, اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ بڈرز بھی لائے اور انٹرسٹ جنریٹ کرے. وہ بھی کوئی کسی نے اس سے پوچھا بھیا ان کی ہوتی ہے, تو نے ملینز آف ڈالرز لے لیا اور لے کے تو یہاں سے ایک ریل اسٹیٹ کے ڈیلر کو لے آیا, دیٹس اٹ. مالک جب وہ آتے ہیں نا پریزنٹیشن کرتے ہیں, کمپیریٹیو پروسیس ہوتے ہیں فائنینشیل ایڈوائزر, تو وہ فار اے گلوبل ٹرانزیکشن تو وہ پوری دنیا میں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے ایتھوپین ایئر لائن کو پرائیویٹائز کیا تھا یا پتہ نہیں میکسیکن ایئر لائنز کو کیا تھا اینڈ سو آن اینڈ سو. اس کی جو وہ سب سے بڑی ایک فیکٹر ہوتا ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ اوکے آپ کو ہم بنا رہے ہیں فائنینشیل ایڈوائزر بیکاز آپ مارکیٹنگ. دیکھیں پرائیویٹائزیشن کمیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو دنیا بھر میں جا کے مارکیٹنگ نہیں کریں گے نا. ہاں وہ کریں گے, فائنینشیل ایڈوائزر ان کو لے کے جائے گا روڈ شوز پر جہاں جہاں جانا ہے, چاہے دبئی جانا ہے, چاہے دوحہ جانا ہے, چاہے بیجنگ جانا ہے, یا جہاں بھی جانا ہے وہ بتائیں گے پوٹینشیل, بیکاز دے آر دا پیپل ہو آر فرنٹ ٹاسکنگ دس پرٹیکولر ایسپیکٹ کے مارکیٹنگ کا ایسپیکٹ ہے. ان سے پوچھا ہی نہیں, ان کو فیس بھی اٹھا کے دے دی پتہ نہیں 7 ملین ڈالر یا 10 ملین ڈالر. سو اٹس اے فیلئر ایٹ آل اینڈز. اور یہ صرف پرائیویٹائزیشن کے لیے دھچکا نہیں ہے, پی آئی اے کے لیے دھچکا نہیں ہے, یہ پورا پرائیویٹائزیشن پروسیس. وی آر ڈاؤن ٹو لاسٹ 60 سیکنڈ. تو مجھے زبیر یہ بتائیں, اگر فائنینشیل کنسلٹنٹ ہم نہیں ٹھیک لائے, ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, سیٹ اپ کی ہم نے دیکھ لیے 1 سال نہیں 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے, تو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ ہر چیز ڈوب رہی ہے. تو کیا پھر آپ سٹیم نہ کر دیے لاسز کے؟ اچھا بھیا یاد ہو جب ایئر انڈیا بکی تھی 1 روپے میں, کسی بڑے گروپ کو دیں اور ورنہ اس کو بند کریں. نہیں, کمپیٹیٹو پروسیس رن کریں, کمپیٹیٹو پروسیس رن کریں اینڈ لیٹ دیٹ کمپیٹیٹو پروسیس ڈیسائیڈ کہ اس کی کیا پرائس ہوگی. اور اس میں آپ نے صرف یہ خیال کرنا ہے دا کوالٹی آف دا بڈرز, وہ کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بزنس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں پاکستان کے عوام. تو ان دا مین ٹائم اگر اس میں پھر 4 مہینے لگیں گے تو 250-300 ارب اور ٹھک جائے گا. اب یہ تو ظاہر سی بات ہے. دیکھیں نا, یہ اب اپریل 2022 سے حکومت بیٹھی ہے, سوال تو ان سے بنتا ہے کہ بھائی جو چلیں زبیر صاحب, تھینک یو سو مچ. وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. روکا گیا تھا, وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. میں تو یہیں پہ بات ختم کروں گا کہ اصل چیز یہ ہے کہ اس کو کمائی کا ذریعہ گورنمنٹ بنانے کی کوشش نہ کرے, گیٹ ریڈ آف اٹ, بیکاز ہر ماہ آپ بلینز کی بات کر رہے ہیں, اور اگر یہ پھر پروسیس میں 6 ماہ اور لگ گئے تو 200-250 ارب روپیہ اور ٹھک جائے گا پاکستان کو. پہلے ہی لوگ مرے ہوئے ہیں پہلے ہی, اور وہ نکلنا کہاں سے آپ سے میرے سے, بجلی کے بلوں میں, فلانے بلوں میں, دوسرے بلوں میں. آئی ڈونٹ نو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.